अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो 10वीं जमात की उर्दू की टेक्स्ट बुक से जो है क़वाइद को कंटिन्यू करेंगे। क़वाइद जो है पहले के 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए पहले उसे। उसमें जो है हमने तशबीह के बारे में, इल्म बयान के बारे में, इल्म उरूस के बारे में, रमीज़ व आख़ाफ़ के बारे में और जो है विद्दत फासला सबब के बारे में सीखा था। वो 2 वीडियोस ज़रूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम इसमें हुर्फ़ शमसी के बारे में दिया गया है, हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ क़मरी। ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इम्तिहान में ज़रूर पूछेगा और जो है ये टेट के लिए DSC के लिए भी ज़रूरी है। ग्रामर तो चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट बुक चेंज हुई है तो भी ग्रामर चेंज नहीं होगा। बहुत से बच्चे जो है टेक्स्ट बुक चेंज हो गए बोल रहे हैं। देखेंगे लेसन्स पढ़ते वक्त जो है अगर मुनासिब होगा तो टेक्स्ट बुक्स भी जो है नए टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाएंगे हम। तो आपको तो फ़िलहाल जो है यही टेक्स्ट बुक्स है और यही ग्रामर है और आपके सिलेबस में भी जो है टेट के सिलेबस में भी यही ग्रामर दिया गया है। तो हुर्फ़ शमसी के बारे में दिया गया है, हुर्फ़ क़मरी के बारे में और ये जो साबिक़ है, लायक है, मुनफ़रिद लफ्ज़ा बला के है और सिलेबस नहीं देखे हैं तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी बाद में से, टेट के सिलेबस की भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए इसमें आकर जो है कंटिन्यू करेंगे हम हुर्फ़ शमसी। हुर्फ़ शमसी को किसे कहते हैं? जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए, अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए, वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए तो हुर्फ़ शमसी कहलाता है। हुर्फ़ शमसी किसे बोलते हैं? अलिफ लाम तो लगाते हैं हम, अब उसको पढ़ते नहीं तो उसे क्या कहते हैं? हुर्फ़ शमसी कहते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर जो है ते है, से है, दाल है, जाल है, रे है, जे है, सीन शीन स्वा ज़्वा तोय ज़ोय लाम नून, ये सारे के सारे जो है हुरूफ आएंगे तो हुर्फ़ शमसी में आएंगे, हुर्फ़ शमसी में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे अब्दुस समद है, अब्दुस समद, इसका तलफ़्फ़ुज़ इस तरह अदा किया जाएगा जैसे अब्दुस समद, अब्दुस समद। अलिफ लाम तो आया है लेकिन वो अलिफ लाम की आवाज़ जो है साकित हो गई है, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए इसे हुर्फ़ शमसी कहा जाता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो हुर्फ़ क़मरी का देखिए, अब हुर्फ़ क़मरी कैसा है? जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए, अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा भी जाए तो हुर्फ़ क़मरी कहलाता है, हुर्फ़ क़मरी कहलाता है। अलिफ लाम लगाती भी और अलिफ लाम पढ़ती भी तो इसे हुर्फ़ क़मरी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है ये अलिफ लाम है तो इसे यहाँ पर राइट क्लिक रख लीजिए, यहाँ पर जो अलिफ लाम को जो है आप क्या कीजिए, नहीं बोलकर रख लीजिए निशान, यानी कि आपको याद रहने के वास्ते। हुर्फ़ शमसी में जो है अलिफ लाम क्या है? हुर्फ़ शमसी में अलिफ लाम की जो है ज़रूरत नहीं, उसे लगाती तो ही लेकिन पढ़ते नहीं हैं, इसमें लगाते भी हैं और पढ़ते भी हैं बोलकर ये याद रखिए। तो जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और अलिफ लाम पढ़ा भी जाए तो उसे हुर्फ़ क़मरी कहा जाता है। इसमें कौन से हुरूफ आते हैं? अलिफ आता है, बे, जीम, है, ख़ै, ऐन, गैन, फे, क़ाफ़, काफ, मीम, वाव, हे, ई। तो इस तरह के ई आते हैं। तो जब जैसे अब्दुल जलील है, वो अब्दुल जमील नहीं, अब्दुल जलील है, तो इस तरह के हुरूफ आए तो भी जो है आपको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत है और उसका तलफ़्फ़ुज़ है अलिफ लाम पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन शमसी में जो है अलिफ लाम लगता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? तो चलिए अब इसे करके देखिए। इन अल्फाज में हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ क़मरी की निशानदेही कीजिए। तो जल्दी आप निशानदेही कीजिए, उसके बाद मैं बोलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है इन अल्फाज में हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ क़मरी की निशानदेही कीजिए होगा दिया गया है। तो दबीरुल मुल्क, मीम आएगा ना, इसमें मीम आया तो क्या होगा? यहाँ पर जो है
میم سے پہچان سکتے ہیں ہم. الف لام لگ کر ہے پھر یا پھر اس کی جو ہے پہچان ہے یا پھر آپ تلفظ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم میم سے جو ہے ہم ظاہر کر لے سکتے ہیں کہ یہ خمری میں ہے کر کے. یہ کیا کہ ہے؟ خمری میں ہے. حرف خمری میں ہے بول کر. اور لیلۃ القدر، لیلۃ القدر الف لام لگ رہا ہے، لگایا گیا ہے اور الف لام کی آواز بھی آ رہا ہے. لیلۃ القدر یعنی کہ یہ بھی کون سا ہے؟ خمری میں ہی آئے گا، خمری میں. اور فضل الرحمن، فضل رحمان، فضل رحمان جو ہے کیا ہے؟ اب الف لام آیا ہے یہاں پر. فضل رحمان جو ہے، فضل رحمان یہاں پر جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ الف لام لگایا تو ہے. یہ جو ہے کس میں آیا ہے؟ حرف شمشی میں آیا ہے یہ، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمشی کہا جاتا ہے. اس میں شمشی ہے. اور اس کے بعد ملک الشعراء، ملک الشعراء کا دیکھیے اس میں بھی شمشی ہے، شمشی. اور یہ بھی جو ہے خمری ہے یہ. اس کے بعد یہ ہے صلاۃ التسبیح جو ہے شمشی ہے. اس کے بعد جو ہے یوم الجمعہ خمری ہے. اور معید الدین آگا جو ہے شمشی ہے. اور لیلۃ البرات جو ہے خمری ہے. اور جو ہے اس میں المدینہ طیبہ جو ہے شمشی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد دیکھیے مشق نمبر 3. ان الفاظ پر غور کیجئے. قلم، کتاب، استاد، دوات حیدرآباد. یہ تمام الفاظ جو ہے منفرد ہیں جو باضابط خود اپنے معنی آپ دیتے ہیں. یہ جو قلم جو ہے معنی دیتا ہے، کتاب معنی دیتی ہے، استاد معنی، دوات معنی، حیدرآباد جو ہے معنی دے رہے ہیں. یہ تمام الفاظ منفرد ہیں جو باضابط خود اپنے معنی آپ دیتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منفرد. منفرد لفظ کہتے ہیں اسے، منفرد لفظ کہتے ہیں، جو کہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اس کو بھی پوچھا گیا ہے. خوش فہمی، درد مند پیغام، حق علی شان، شب و روز، اور خط پتر، کبھی کبھی. یہ سارے کے سارے اوپر کے تمام الفاظ جو دو لفظوں سے مرکب ہیں، دو لفظوں سے مرکب ہیں. دونوں الفاظ مل کر ایک ہی معنی دے رہے ہیں، ایک ہی معنی دے رہے، اسی لیے مرکب لفظ کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا تھا؟ مرکب لفظ. ہر لفظ کی صورت الگ الگ ہوتی ہے. مرکب لفظ جو ہے دو معنی، دو لفظوں کو ملا کر جو ہے جو معنی تیار کی جاتی ہے اسے مرکب لفظ کہا جاتا ہے. جیسے خوش ہے، خوش کے آگے جو ہے فہمی لگایا جاتا ہے. خوش ہے، خوش کے آگے جو ہے اخلاق لگایا جاتا ہے. ان دونوں مرکب لفظوں میں فہمی اور اخلاق سے پہلے خوش کو جوڑ کر ایک بامعنی مرکب لفظ بنایا گیا ہے. بامعنی مرکب لفظ بنایا گیا ہے. کسی لفظ کے شروع میں جز جوڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو سابقہ کہتے ہیں. ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. سابقے کی مثال بھی ہے یہاں پر، سابقہ. نیکسٹ کیا ہے؟ سابقہ. سابقہ کا اب اس میں دیکھیں نوٹس میں، سابقہ کسی لفظ کے شروع میں جز جوڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں جز جوڑ کر یعنی پہلے جو ہے لفظ جوڑ کر جو بنتا ہے لفظ اسے سابقہ کہتے ہیں. جیسے سامنے آنا، پہلے آنا اس کی معنی ہے. جوڑ کر جو لفظ بنتا ہے اسے سابقہ کہتے ہیں. یہاں پر ہم ہے، بے ہے، پیش ہے، اور نہ ہے، اہل ہے، نو ہے، یہ سارے جو ہے سابقہ میں آتے ہیں. سابقہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد جو ہے لاحقہ آتا ہے. لاحقہ بعد میں آتے سے جز. پہلے سابقہ کا دیکھیے ہم ہے، ہم ہے تو یہاں پر کیا آئے گا؟ ہم سفر، ہم ہے تو ہم سفر. اور بے ہے تو بے وجہ، بے وجہ، بے صبر، بے غرض، بے گناہ اس طرح آتے ہیں. اور پیش کا جو ہے کیا ہے؟ پیش خدمت، پیش خدمت. اور جو ہے کیا آئے گا؟ پیش روی، پیش لفظ، پیش قدمی اس طرح سے آتا ہے.
اس کے بعد جو ہے نا ہے، نا کا کیا آئے گا؟ نا کا آئے گا نا اہل، نا چار، نا مناسب، نا لائق۔ اب نو کا ہے، نو کا کیا آئے گا؟ نو کا آگا جو ہے نو، نو نو عمر آتا ہے، نو 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 عمر، نو 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 نحال، نو بہار، اس طرح سے آتے ہیں جوڑے تو نو بہار، ایسا نو نو بہار۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ عالی، عالی کا جو ہے عالی شان، عالی جہاں، عالی مرتبہ، اس طرح سے۔ دل کا جو ہے دلدار، ہاں، اور اس کے بعد کم کا آ کر کم تر، کم سکن، کمیاب، کم ظرف، اس طرح سے آتے ہیں۔ اس کے بعد اور کیا ہے؟ زیر کا، زیر زیر پرورش، زیر پرورش، زیر نگرانی، زیر لب، زیر اثر، اس طرح سے آتے ہیں۔ صاحب کا صاحب کمال آتا ہے۔ اہل کا اہل مکان، اہل محفل آتا ہے۔ اور لا کا جو ہے لا کا لا چال، لا علاج، لا ثانی، اس طرح سے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے سابقے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا جز جوڑ کر بنایا جاتا ہے، یہ سابقہ ہے۔ اب لاحقہ دیکھیے، لاحقہ اگر جو ہے کسی لفظ کے بعد میں لفظ سے جڑ کر یہ خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ کسی خاص لفظ کے بعد میں لفظ سے جڑ کر یہ خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ درد مند، عقل مند، جیسے مثال کیا ہے؟ درد مند اور عقل مند۔ درد مند، عقل مند کیا ہے؟ درد پہلے ہے، بعد میں مند ہے، عقل پہلے ہے، بعد میں مند ہے۔ تو اس طرح سے لاحقہ آخری لفظ میں جوڑ کر بناتا ہے۔ عموماً یہی الفاظ جو ہے لاحقے میں استعمال ہوتے ہیں، یہی الفاظ جو 12 کے 12 الفاظ سے یہی الفاظ عموماً لاحقے میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ سابقے میں جو ہے یہی الفاظ عموماً ثابت ہوتے ہیں، یعنی آتے ہیں بول کر۔ جیسا کہ ناک ہے، ناک سے کیا آئے گا؟ ناک پہلے آئے گا یا پھر بعد میں آئے گا؟ ناک، ناک جو ہے بعد میں آئے گا۔ خطرناک، خطرناک بول کر۔ اور جو ہے اس کے بعد گاہ کا خیام گاہ بول کر، خیام گاہ۔ نویسی کا اگر کیا آئے گا؟ نخل نویسی۔ خواہ کا خواہ، خواہ اگر خواہ خاطر خواہ آتا ہے، خاطر، خاطر خواہ، خاطر خواہ، اس طرح سے۔ اس کے بعد جو ہے ساز کا اگر جو ہے ساز پہلے بعد میں آئے گا نا، چار ساز، جلد ساز، زمانہ ساز، اس طرح سے ساز کا آتا ہے۔ فروش کا اگر کیا آئے گا؟ فروش کا، فروش کا اگر جو ہے آپ کو سبزی فروش، سبزی فروش، اور عطر فروش، عطر فروش، جو بھی بیچتے ہیں عطر، گل فروش، گل فروش، اس طرح سے آتے ہیں وہ۔ گل فروش، سبزی فروش، عطر فروش، اس طرح سے آتے ہیں، اسے جو ہے آتے ہیں سابقہ اس طرح سے۔ نواز کا کیا آئے گا؟ نواز، غریب نواز، غریب نواز، مسافر نواز، بندہ نواز، جس طرح سے بولتے ہیں اس طرح سے آتے ہیں۔ تو ٹھیک، سابقہ لاحقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ استعارہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو مستعار لیا جائے، یعنی کہ اصلی چیز کے بجائے جو ہے معنی رکھتے ہو، اس کو معنی کے بدل جو ہے لفظ کو استعارہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے ڈیفینیشن۔ لفظ کو اس کے اصلی معنی کے علاوہ، اس کے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسری معنی میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ لفظ رہتا ہے اس کے اصلی معنی نہیں جیسا
کسی دوسری معنی میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے. جیسے دیکھو یہ اگر ربط رہنے لگا اس شمع کو پروانے سے، ربط رہنے لگا اس شمع کو پروانے سے، آشنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں سے، آشنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں. اس شعر میں شمع جو ہے، شمع سے مراد ہے محبوب. شمع سے کیا مراد ہے؟ محبوب، جس میں جو ہے مستعار لیا گیا ہے. مستعار لیا جانا مطلب کیا؟ نہ کہ حقیقی شمع، اس کو حقیقت میں وہ شمع نہیں. کون؟ محبوب. اس کو مستعار لیے، نہ کہ حقیقی شمع. اس سے جو ہے استعارہ کہتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ چھوٹے سے چاند میں ہے، اور ایک دیکھیں مثال، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں. تو اس شعر میں چاند سے مراد کیا ہے؟ جگنو. چاند سے مراد کیا لے رہے ہیں ہم؟ جگنو کو لے رہے ہیں، جو کہ مستعار لیا گیا ہے، نہ کہ حقیقی چاند نہیں ہے. حقیقی چاند نہیں ہے، حقیقی چاند نہیں ہے. تشبیہ استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ، تشبیہ میں کیا یوز کرتی ہیں ہم؟ مشبہ، اور مشبہ کو مشبہ کے مثل قرار دیا جاتا ہے. مشبہ کو مشبہ کے مثل قرار دیا جاتا ہے. تو جبکہ استعارے میں مشبہ کو بین مشبہ قرار دیا جاتا ہے. جبکہ استعارے میں جو ہے، استعارے میں کیا کرتی ہیں؟ مشبہ کو بین مشبہ قرار دیا جاتا ہے. یہ ویری ویری امپورٹنٹ. جب تشبیہ آیا، تشبیہ استعارے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کو مشبہ سے قرار دیتی. جب استعارہ آیا، استعارے میں جو ہے مشبہ کو بین مشبہ قرار دیا جاتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ مثلا جو ہے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تشبیہ ہوئی. اسے کیا بولتے؟ تشبیہ بولتے. مثلا خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی، تو یہ کیا ہوئی؟ تشبیہ ہوئی. تو اسی طرح اس کے برخلاف کوئی یوں کہے کہ میں نے پھول دیکھا، کوئی یوں کہے کہ میں نے کیا دیکھا؟ پھول دیکھا. اب وہ تو ایسے کیا کہتے ہیں ہم؟ استعارہ کہیں گے. پھول دیکھا مطلب کیا؟ پھول کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ لڑکی سے. لڑکی سے کیا بول رہے ہیں؟ خوبصورتی کو کیا کہتے ہیں؟ پھول جیسی لڑکی دیکھا. تو سمجھ میں آ گیا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک. تو متضاد الفاظ کے بارے میں دیکھیں. اب متضاد الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو عطف کے ساتھ اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہو، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. اس میں اینٹونیمس بھی کہتے ہیں انگریزی میں، جو کہ صبح و شام، زمین و آسمان، نشے و فراز، عرش و فرش، ابتدا انتہا، شکست و باطل، اور جو ہے اول و آخر، زندگی و زیست، ادنا و اعلیٰ. اس طرح سے جو ہے کیا ہے؟ متضاد الفاظ ہیں. اس کے متضاد الفاظ ہیں. تو نیکسٹ دیکھیے اب مترادف یا ہم معنی الفاظ تو آپ جانتے ہیں، سینونیمس یعنی کہ سیم الفاظ کو مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں. کسی ایک ہی چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جائے تو ایسے الگ الگ نام ایک دوسرے کے مترادف یا معنی کہلاتے ہیں. اس کے سیم نام عقل مند ہے. عقل مند کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہوشیار بھی کہتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اس میں ٹیکسٹ بک کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ جب سے جو ہے استعارہ کے معنی دیکھے تھے ہم، استعارہ لفظ کو اس کے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسری معنی میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے. تشبیہ اور استعارہ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کو مشبہ کہتے ہیں. تشبیہ میں مشبہ کو مشبہ کہتے ہیں. نہ لکھی ہوں میں سپریٹ سے آپ کو. اور جبکہ استعارہ میں مشبہ کو بین مشبہ کہتے ہیں. بین مشبہ کہتے ہیں. اور جو ہے
खूबसूरत लड़की को देखकर और क्यों यूं कहे कि अगर कहीं कहे कि मैंने फूल जैसी लड़की देखी तो ये तशबिया हुई। फूल लड़की को देखकर फूल जैसी कहे तो इसे क्या बोलते, तशबिया बोलती। लड़की को फूल यानी इसके बरखिलाफ अगर कोई यूं कहे कि मैंने फूल देखा तो इसे इस्तिआरा बोलती। फूल देखा तो इसे इस्तिआरा बोलती। तो समझ में आ गया, लड़की को देखकर फूल देखा बोले तो इस्तिआरा, लड़की को फूल जैसी समझे तो तशबिया। तो उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया है वो। और इसमें मुतारिदिफ अल्फाज भी हैं और मुतज़ाद अल्फाज तो बोल दी हूँ मैं, और भी है तो बोलेंगे नेक्स्ट में। मुतज़ाद अल्फाज एक 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 हर एक चीज़ को जो है हमें देखना है बारीकी से। मुतज़ाद अल्फाज में जो है यहाँ पर दिया गया है नशेब व फराज, इब्तिदा, इंतहा, वल आखर, अर्श व फर्श, शिकस्त व बातिल, उजाला अंधेरा, अदना आला, ठीक है, जिंदगी और ज़ैसत, जिंदगी और ज़ैसत, और गिरा गिरा आता कसीर अदना व अर्जा, अर्जा बोलती से, अर्जा। इसके बाद तकलीफ को राहत कहते हैं। शिकस्त को क्या कहें, शिकस्त व फतह आता है इसे, शिकस्त व फतह आता है, फतह, शिकस्त व फतह, अर्श व फर्श, अव्वल व आखर, इब्तिदान है, ये तो राइट है। उजाला अंधेरा, अदना आला, मौत आया था, ज़ैसत आता है, जिंदगी, मौत भी बोल सकती है यहाँ पर, मौत आया था, ज़ैसत आता, ज़ैसत जिंदगी आता है, और गिरा आता औजान और ज़ारा, और तकलीफ को राहत आता है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है जदुल में देखकर जो है डालना है हमें। जगह चांद है, मुतारिदिफ अल्फाज सेम अल्फाज, चांद है यहाँ पर, चांद है तो उसको क्या था, हम महा, हमरे महा और महताब भी कहते हैं। और सूरज है तो आफताब और महर भी कहते हैं। और जो है फलक है तो आसमान है तो फलक और आकाश भी कहा जाता है। और इसमें सिनोनिम्स भी यानी कि सेम नाम्स को, सेम नेम्स को जो है मुतारिदिफ अल्फाज कहते हैं, जो किसी एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो ऐसे लफ्ज़ उसे अलग अलग नाम एक दूसरे के मुतारिदफ यानी हममानी कहलाते हैं। जिसमें पहले क्या दिया गया है, अक्ल मंद दिया गया है। अक्ल मंद को क्या कहते हैं, होशियार, नहीं दानिशमंद, दानिशमंद आता है, दानिशमंद, दानिशमंद आता है। और बहश्त को क्या कहते हैं, बहश्त, बहश्त को जन्नत कहते हैं। हवा को जो है फिजा कहते हैं, फिजा। और जो है रोशनी को जिया कहते हैं, जिया, जिया। सहरा का क्या आएगा, सहरा का सहरा आकर जंगल, जंगल आएगा, सहरा जंगल। और फिरदौस को, फिरदौस यानी कि जन्नत आएगा, फिरदौस जन्नत का ही नाम है ना, फिरदौस जन्नत। खाक, खाक आकर मिट्टी आता है, खाक की मिट्टी, मिट्टी में मिला देंगे, खाक कर देंगे। सहरा आकर जंगल ही जाता है। और जैसे समंदर आकर क्या आता है, समंदर भी लहरें नहीं, क्या आता है समंदर का, बहर, बहर आता है, लहर नहीं बहर आता है समंदर। लिबास का आकर कपड़े, कपड़ा, कपड़े आता है। तो ये नोट कर लीजिए आप।
اس کے بعد جدول میں الفاظ مترادف الفاظ کو ملا کر جو ہے اس میں لکھو. یہ جو ہے ضیا کا میں بولی نا وہ یہ ضیا کا، اور یہ آ کر جو ہے مٹی آ کر اس کا، اور جو ہے عقل مند کا یہاں پر دیکھیے جنگل کا ہے، صحرا کا. اس میں سے دیکھ کر وہ لکھیے بول کر دیے گئے مترادف الفاظ جو کہ ہمیں دیکھ کر لکھنا تھا. تو ٹھیک تو ہو گیا. تو یہاں پر آگے کیا ہے اس میں، نیکسٹ قواعد میں کیا ہے، مجاز مرسل. مجاز مرسل، تو مجاز مرسل کا جو ہے دیکھتے ہیں آپ، یہاں پر لکھی ہوں میں ایک سیکنڈ. مجاز مرسل جو ہے یہاں پر ہے جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے، جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، مجاز مرسل کہتے ہیں. مجاز مرسل کہتے ہیں جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دینا اور جس معنی میں استعمال کرنا، جیسا صرف مجازی معنی میں، اس کی مجازی معنی میں استعمال کرنا تو مجاز مرسل کہلا. جب ہاتھ اس کی نبض، جب ہاتھ اس کی کیا ہے یہاں پر ٹیکسٹ بک میں دیکھتے ہیں، جب ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طیب نے محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. تو بدن میں کیا لگی ہے، آگ لگی ہے. ہاتھ کہاں پر رکھیں، نبض پر. تو اس شعر میں آگ سے مراد بدن کی حرارت ہے. آگ سے مراد کیا ہے یہاں پر، بدن کی حرارت ہے، نہ کہ حقیقی آگ ہے، نہ کہ حقیقی آگ ہے. اور حقیقی معنی مراد بھی نہیں لیا جا سکتا. تو اس شعر میں آگ سے مراد جو ہے بدن کی حرارت ہے، نہ کہ حقیقی آگ. اور اس حقیقی معنی کو جو ہے مراد لینا بھی نہیں لیا جا سکتا. نہیں. تو کنایا کا دیکھیں، کنایا میں کلام میں حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لینا کنایا کہلاتا ہے. حقیقی معنی کو چھوڑ کر مرادی معنی لینا کنایا کہتا ہے. اور جو ہے اس میں کہنے کے دیار غربت میں یہ غمزدہ روتا رہتا ہے. کہنا کہ دیار غربت میں یہ غمزدہ روتے رہتا ہے، اور جو دن رات تمہاری فرخت میں منہ عاشقوں سے دھوتا رہتا ہے. تو اس میں آ کر اس بند میں عاشقوں سے منہ دھونا اور آنسوؤں کے تار پرونا کنایا کہلاتا. آنسوؤں سے منہ دھونا اور آنسوؤں سے جو ہے اس بند میں عاشقوں سے منہ دھونا اور آنسوؤں کے تار پرونا کنایا کہلاتا ہے. تو یہاں تک رکھیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.